मोसेस रीडर्स, कैसे हैं आप सब। आज नावल का नेक्स्ट पार्ट और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन उनका बिजनेस मुसलसल नुकसान में जा रहा था क्योंकि उसे इस काम का कोई तजर्बा नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे हर तरफ से परेशानियां आ रही थी। पाकिस्तान में उसका राब्ता न होने के बराबर हो चुका था। जवाब साहब का फ़ोन आता भी तो 2 मिनट से ज़्यादा वो वक्त बात नहीं कर पाता था। उस रात वो अकेला बैठा हुआ था जब दादा उसके पास आए थे। क्या सोच रहे हो बेटा? उन्होंने उसके करीब बैठते हुए पूछा। बहुत मुश्किल लग रहा है सब। ऐसा लग रहा है अब कुछ ठीक नहीं होगा। ऐसी बात नहीं करते बेटा। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर हम गिर जाएं तो उठना भी तो सीखते ही हैं ना। माँ ने ना समझी से अपने दादा को देखा। आप कहना क्या चाहते हैं? फिर से कोशिश करो, मेहनत करो, अल्लाह कामयाबी देने वाला है। उसके सर पर हाथ फेर कर वो वहाँ से जा चुके थे, जबकि उसका जहन अब सोचों में गुम हो चुका था। उसने अपनी पढ़ाई के साथ साथ फिरोज़ के दोस्त की कंपनी भी में जॉब भी शुरू कर दी थी। उसे पहले इस काम को सीखना था, जिससे वो बहुत जल्द ही सीख रहा था। उसकी पढ़ाई ख़त्म होने वाली थी और पढ़ाई ख़त्म होने तक उसने वहीं पर जॉब की थी। पढ़ाई ख़त्म होने के बाद उसने अपने पास जमा किए हुए पैसों से छोटा सा बिजनेस शुरू किया, जिसे वो बहुत तरीके और कामयाबी से चला रहा था। उसे तो नहीं, अलबत्ता दादा को यकीन था कि जिस तरह वो अपना काम कर रहा है वो बहुत जल्द इस बिज़नेस को ऊंचाई पर ले जाएगा। जबकि उनकी ये बात सुनकर वो फ़कत मुस्कुरा जाता। ये अहद उसने खुद से किया था कि अब जब तक कोई कामयाब इंसान नहीं बन जाता, पाकिस्तान नहीं जाएगा, और जब जाएगा तो अपनी सीरत को अपने साथ लेकर आएगा। अरसम मम्मी बता रही थी कि मान आने वाला है। उसने हल्की आवाज़ में अरसम से कहा। वो इस वक्त उससे फ़ोन पर बात कर रही थी। ये फ़ोन अरसम ने ही उसे दिया था, जिसे वो आज तक छुपाती आई थी। उसे जब भी अरसम से बात करनी होती थी वो तब ही करती थी जब सिद्रा बेगम किसी काम से बाहर गई होती या फिर अपने कमरे में। सीरत, हम इस बारे में बात कर चुके हैं, उसने उकताए हुए लहजे में कहा। लेकिन मुझे टेंशन हो रही है, अगर वो आ गया तो फिर तुम क्या चाहती हो? पता नहीं। ऐसा करो, मेरे साथ भाग कर शादी कर लो। अरसम के कहने पर वो खामोश हो चुकी थी। ऐसा कदम उठाने के बारे में वो सोच भी नहीं सकती थी। नहीं कर सकती हो ना तो खामोश ही रहो, और हिम्मत कर सको तो अपने घर वालों से मेरे बारे में बात कर लो, और ये भी नहीं कर सकती हो तो मेरा दिमाग मत खाओ। उसकी मुसलसल खामोशी देकर उसने खुद ही दोबारा बात शुरू की। मैं कैसे बात कर सकती हूँ? जब तुम खुद हिम्मत नहीं कर पा रही हो तो मैं कैसे करूँ सीरत? पहले तुम उनसे बात करो, और जहाँ तक रही तुम्हारे उस कज़न की बात, तो उसे सब बता दो कि तुम किसी और से मोहब्बत करती हो। वो खुद ही पीछे हट जाएगा। वो फ़ोन रख चुका था जबकि सीरत उसकी कई बातें सोच रही थी। अम्मी, आपसे कुछ बात करनी है। अपने कमरे में बैठकर वो कितनी देर तक ये बात सोचती रही कि उसे अरसम के बारे में घर में बात करनी चाहिए या नहीं, और बहुत सोचकर उसने यही फैसला किया कि बता देना चाहिए, क्योंकि उसे मान के साथ नहीं रहना था। हाँ कहो। मुझे मान से शादी नहीं करनी है, उसने हिम्मत करके कह ही दिया, जबकि उसके कहने पर सिद्रा बेगम ने हैरत से उसकी तरफ देखा था। तुम्हारा निकाह हो चुका है सीरत। हाँ, तो मुझे नहीं रखना यह रिश्ता? क्यों नहीं रखना? उनकी आवाज़ तेज़ हुई। क्योंकि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। उसकी बात सुनकर सिद्रा बेगम ने ज़ोरदार थप्पड़ उसके गाल पर रसीद किया। जानती भी हो क्या कह रही हो तुम? तुम्हारे अब्बू ने सुन लिया ना तो पता चल जाएगा तुम्हें। सुनते हैं तो सुन ले, मुझे परवाह नहीं। सीरत, अपनी बकवास बंद करो, मैं एक और थप्पड़ लगा दूंगी। आज है, बाद में इस किस्म की घटिया बात की तो तुम्हारे अब्बू को बताने में देर तक नहीं करूंगी। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। उनके गुस्से से चिल्लाने पर वो सहम कर पीछे हुई, फिर आंसू जब्त करते अपने कमरे की तरफ भाग गई। जो बहादुरी वो थोड़ी देर पहले दिखा रही थी वो अब कहीं गायब हो चुकी थी। बस अब तुम आओगे तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। सिद्रा बेगम के कहने पर वह मुस्कुरा उठा। आज उसने काफ़ी दिनों बाद कॉल की थी। कॉल का मकसद ये बताना था कि वो आने वाला है बहुत जल्दी, और इस बार अपने दादा दादी को भी साथ लेकर आना। जी, इस बार दोनों को भी साथ लाऊंगा और अपनी अमानत को भी लेकर जाऊंगा। सीरत से बात हो सकती है मुमानी? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। जल्दी से उठकर वो सीरत के कमरे में गई जो बेड पर बैठी हुई थी। ले लो सीरत, मान से बात कर लो।
بظاہر انہوں نے نرمی سے ہی کہا تھا، لیکن آنکھوں سے وہ باقاعدہ گھور رہی تھی کہ کچھ الٹا سیدھا مت کہنا، کیونکہ جب بھی ماں سے اس کی بات کروانا چاہتی وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر بھاگ جاتی۔ گہرا سانس لے کر اس نے بنا کچھ کہے اس نے فون پکڑ کر کان سے لگا لیا۔ اسے تو خود ماں سے بات کرنی تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ دوسری طرف سے اسے بے حد نرم آواز سنائی تھی۔ اسے نہیں یاد تھا اس نے آخری بار اس کی آواز کب سنی تھی۔ بالکل ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ اس نے بات کرتا دیکھا سدرا بیگم کمرے سے جا چکی تھی، جس پر اس نے سکون بڑا سانس لیا، کیونکہ جو بات اس نے کرنی تھی ان کے سامنے تو نہیں ہو سکتی تھی۔ بالکل ٹھیک اور بہت زیادہ خوش بھی۔ تمہیں پتہ ہے سیرت، میں بہت جلدی تمہارے پاس آنے والا ہوں، تمہیں لینے کے لیے۔ خود کو میرے لیے تیار کر لو، اس نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ مان، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ اس نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیر کر جیسے کہنے کے لیے لفظ ڈھونڈے۔ سیرت کہو، میں سن رہا ہوں۔ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ اس کی بات سن کر دوسری طرف چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا چکی تھی۔ کیوں؟ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ آپ پلیز میرے ماں باپ سے کہیں کہ آپ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے۔ تم خود انکار کر دو۔ تھوڑی دیر پہلے جو خوشی اس کے لہجے میں تھی وہ اب کہیں محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ میں انکار نہیں کر سکتی ہوں، وہ میری بات نہیں سنیں گے۔ امی سے بات کی، انہوں نے تھپڑ مار دیا۔ پلیز آپ منع کر دیں کہ آپ کو مجھ سے شادی نہیں کرنی۔ چھوڑ دیں مجھے، میں ارسم سے محبت کرتی ہوں اور اسی سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اس کی بات کا بنا کوئی جواب دیے فون کاٹ چکا تھا، جبکہ سیرت اب یہ سوچ رہی تھی کہ مان کیا کرے گا۔ یقیناً انکار کر دے گا، کیونکہ بھلا کوئی مرد کسی ایسے لڑکے سے شادی کیوں کرے گا جس کے دل میں پہلے سے کوئی اور موجود ہو۔ کیا کہا تم نے مان سے؟ کمرے سے باہر نکلتے ہی سدرا بیگم نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا کہا ہے؟ یہی تو میں تم سے پوچھ رہی ہوں، کیا کہا ہے جو وہ تم سے شادی سے انکار کر رہا ہے؟ ان کی بات سن کر اس نے سکون کا سانس لیا۔ میں نے اسے سب سچ بتا دیا۔ سیرت، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اپنے ان وقتی جذبات کے پیچھے تم اپنے بچپن کے رشتے کو چھوڑے ہی ہو۔ آنے دو تمہاری ابو کو، انہیں سب بتاتی ہوں اور تمہارا یونیورسٹی جانا بھی بند کرواتی ہوں۔ سدرا بیگم کے کہنے پر اس نے گھبرا کر انہیں دیکھا۔ نہیں امی، آپ میرا یونی جانا بند نہیں کریں گی۔ آپ جانتی ہیں مجھے پڑھنے کا کتنا شوق ہے۔ یہ راستہ تم نے خود بند کیا ہے۔ اب تک میں تمہارے لیے تمہارے باپ کے سامنے کھڑی ہو جاتی تھی کہ بچی کا شوق ہے، اسے پڑھنے دو، لیکن اب نہیں کروں گی، اور مان کے آتے ہی تمہاری رخصتی کر دوں گی۔ امی، مجھے نہیں کرنی اس سے شادی، اس نے چیخ کر کہا، لیکن وہ بنا اس کی بات سنے اپنا فیصلہ سنا کر وہاں سے جا چکی تھی۔ چھوڑو مجھے۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو پیچھے کی طرف کر کے باندھا ہوا تھا، جبکہ چہرے کو کالے کپڑے سے ڈھک کر شفیق اسے کھینچتا ہوا اندر لا رہا تھا۔ اندر کمرے میں لا کر اس نے ارسم کی کرسی پر بٹھا کر اس کے چہرے سے کپڑا ہٹا دیا، البتہ ہاتھ اس کے ویسے ہی بندھے ہوئے تھے۔ کون ہو تم؟ میرے ہاتھ کھولو۔ کپڑا ہٹتے ہی اس کی شفیق پر پہلی نظر پڑی، جیسے دیکھتے اس نے چلا کر کہا، ملک صاحب نے تمہیں یہاں بلایا ہے۔ کون ہے یہ ملک صاحب؟ میں ہوں، بھاری مردانہ آواز پر ارسم اس آواز کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے سیڑھیوں کی جانب دیکھا جہاں وہ وجہ مرد کھڑا تھا جو اس وقت ڈارک بلو کلر کے پینٹ کوٹ میں ملبوس تھا۔ میں ہوں عرش ملک اور تمہیں یہاں میرے کہنے پر لایا گیا ہے۔ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر وہ اطمینان سے صوفے پر بیٹھا۔ کیوں بلایا ہے تم نے مجھے یہاں؟ اس کی آواز جو کچھ دیر پہلے تیز تھی عرش ملک کی روب دار شخصیت کو دیکھ کر خود بخود کم ہو چکی تھی۔ تم اپنی یونیورسٹی میں ایک لڑکی کو پسند کرتے ہو؟ اس کے کہنے پر ارسم نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ تم اپنی یونیورسٹی میں ایک لڑکی کو پسند کرتے ہو؟ اس کے کہنے پر ارسم نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ بات تو آج تک اس کے گھر والوں کو پتہ نہیں چلی تھی۔ جی، شادی کرنا چاہتے ہو اس سے؟ میری اس سے شادی نہیں ہو سکتی ہے۔ بچپن میں ہی کیوں؟ اس کے کزن کے ساتھ ہو چکا ہے۔ اس نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ اگر تمہیں اس سے شادی کرنے کا موقع ملے تو کیا کرو گے؟ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ نہیں، میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا ہوں۔ وہ میرے پیچھے پڑی ہے کہ میں اپنے اس کے گھر رشتہ لے کر جاؤں۔ جب وہ شخص کو چھوڑ رہی ہے جس کے ساتھ اس کا نکاح ہو چکا ہے تو پھر میں کیسے مانوں کہ میرے ساتھ بھی مخلص رہے گی؟ اس کی بات سن کر اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ تمہیں اسے میرے پاس لے کر آنا ہے۔ میں اسے تمہارے پاس کیوں لاؤں گا؟ کیونکہ میں یہ کہہ رہا ہوں، بدلے میں تمہیں منہ مانگی رقم دوں گا، جتنی تم چاہو۔ عرش کی بات سن کر وہ ٹھٹک اس نے دیکھنے لگا۔ کیا کہا؟ میں تمہیں منہ مانگی قیمت دوں گا، بدلے میں تم اسے میرے پاس لاؤ گے، جتنی میں چاہوں۔ اس نے تسلی چاہی، جس پر اس نے گہری مسکراہٹ کے ساتھ اپنا سر اس بات میں ہلا دیا۔ لیکن میں اسے لاؤں گا کیسے؟ یہ بات تمہیں سوچنی ہے۔ اس کا اندازہ ٹھیک تھا، وہ شخص لالچی تھا اور پیسوں کے آفر رکھتے ہی اس کی بات ضرور مان جائے گا، اور ایسا ہی ہوا تھا۔
ارسم کا دیا ہوا موبائل وہ سارا دن آف ہی رکھتی تھی، آن صرف تب کرتی جب اسے ارسم سے بات کرنی ہوتی۔ ارسم نے اسے کبھی اسے کال نہیں کی تھی کیونکہ وہ جانتا تھا وہ موبائل آف رکھتی ہے۔ اسے ہمیشہ سیرت ہی کی کال کرتی تھی، لیکن اس وقت ارسم کی کالز آئی ہوئی تھیں جو اس کے لیے کافی حیران کن بات تھی۔ اس نے جلدی سے اسے کال بیک کی۔ اس کے موبائل میں بیلنس بھی وہی ڈلواتا تھا۔ سدرا بیگم اس وقت گھر پر نہیں تھی۔ وہ اسے اکیلا چھوڑ کر نہیں جاتی تھی، لیکن اگر جانا کہیں ضروری ہوتا تو ملازموں کو اس کے پاس روک جاتی، یہ کہہ کر کہ جب تک وہ واپس نہیں آ جاتی وہ سیرت کو چھوڑ کر نہیں جائے گی، اور ان کے آنے تک ملازمہ گھر میں اس کے ساتھ ہی رہتی۔ باہر ملازمہ کام کر رہی تھی اور وہ اپنا کمرہ بند کیے اب ارسم کو کال ملا رہی تھی۔ سدرا بیگم ہر بار جانے سے پہلے اسے یہی کہتی تھی کہ ملازمہ پر دھیان رکھنا، اسے اکیلا مت چھوڑنا، اور ان کی نصیحت کو اس نے ہر بار ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے ہی نکالا تھا، کبھی عمل نہیں کیا تھا۔ ایسا موقع ملنے پر وہ اپنے کمرے میں ٹی وی چلا کر ارسم سے باتیں کرتی تھی۔ ٹی وی چلانے کی وجہ یہ تھی کہ اس کی آواز باہر نہ جا سکے جہاں ملازمہ کام کر رہی تھی۔ تم نے اتنی کالز کیوں کی تھی؟ ارسم خیریت ہے؟ اس نے فون اٹھاتے ہی سیرت نے پوچھا۔ تم نے اپنے گھر والوں سے بات کی میرے بارے میں؟ ہاں، امی سے کہا تھا، لیکن انہوں نے بہت غصہ کیا۔ کیا وہ مان جائیں گے سیرت؟ نہیں، امی نے بہت غصہ کیا، انہوں نے کہا وہ میری یونی بند کروا دیں گے۔ اب ابو کو یہ بات پتہ چلی تو وہ شاید مجھے جان سے ہی مار دیں گے۔ میرے پاس ایک راستہ ہے، وہ بس کسی بھی طرح اسے عرش ملک کے پاس پہنچا دینا چاہتا تھا تاکہ اسے جلدی سے جلد پیسہ مل جائے۔ سیرت اس کے لیے اتنی فائدہ مند ثابت ہوگی اسے اندازہ ہی نہیں تھا۔ کیا راستہ ہے؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ تم اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر میرے پاس آ جاؤ۔ ارسم، تم جانتے ہو میں ایسا نہیں کر سکتی ہوں۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ تمہیں محبت نہیں ہے مجھ سے؟ ہاں بالکل، لیکن میں اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتی۔ سیرت، ایک بار مان آ گیا تو تمہاری رخصتی کرنے میں یہ لوگ بالکل دیر نہیں لگائیں گے۔ ابھی تمہارے پاس وقت ہے، تم میرے پاس آ جاؤ۔ ماں باپ اپنے بچوں کو معاف کر دیتے ہیں، جب تم ان سے دوبارہ ملو گی تو وہ تمہیں معاف کر دیں گے۔ بس کسی بھی طرح اپنی باتوں سے اسے قائل کرنا چاہتا تھا، اور شاید وہ ہو بھی رہی تھی۔ میں تمہیں سوچ کر بتاؤں گی۔ ہاں بالکل، تم سوچو پھر جواب دینا۔ وہ فون رکھ چکی تھی اور ارسم اب بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اسے یہ بے چینی رہنی تھی جب تک سیرت کا جواب نہیں مل جاتا۔ مجھے 50 لاکھ چاہیے۔ اس کی بات سن کر عرش کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ مجھے لگا تھا تم بڑا سوچتے ہو، 1 کروڑ، جیسے تمہاری خوشی۔ لیکن میں یہ کیسے مان لوں کہ تم مجھے پیسے دو گے اگر میں سیرت کو لے آیا، اور اگر تم نے مجھے پیسے نہیں دیے تو؟ اس نے شفیق کو اشارہ کیا جو اس کا اشارہ سمجھ کر اندر چلا گیا، اور اس کی واپسی ہوئی تو اس کے ہاتھ میں ایک اینول تھا جو اس نے عرش کی طرف بڑھا دیا۔ یہ آدھے پیسے ہیں، آدھے کام کرنے کے بعد ملیں گے۔ اس نے اینول ارسم کی طرف سامنے پھینکا۔ اس کے ہاتھ کھولو شفیق۔ اس کے کہنے پر شفیق نے اس کے بندے ہاتھوں کو کھول دیا، اور اگلے ہی پل ارسم نے جلدی سے جھک کر اس اینول کو اٹھا کر دیکھا جس میں پیسوں کی گدیاں تھیں۔ اس کی مانگی ہوئی رقم کا آدھا حصہ۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے عرش پہلے سے جانتا تھا کہ وہ کیا مانگے گا اور اس کی پیسوں کے آفر قبول کر لے گا۔ اس نے پہلے سے ہی اس کے لیے یہ تحفہ تیار کروا لیا تھا۔ ان سوچوں سے نکل کر اس نے دراز میں وہ سارے پیسے نکالے جنہیں دیکھ کر اس کا دل نہیں بھر رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے، حسین خواب۔ یونیورسٹی کے بیگ میں اپنی ضرورت کا سامان رکھ کر اس نے بیگ پیک کر کے کندھے پر لٹکا لیا۔ جو فیصلہ اس نے کیا تھا وہ اسے ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، لیکن اپنی محبت کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ اس کے کمرے سے باہر نکلتے ہی سدرا بیگم نے گھور کر اسے دیکھا جو ان کے منع کرنے کے باوجود یونیورسٹی جانے کے لیے تیاری کھڑی تھی۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ یونیورسٹی، اس نے ایک لفظی جواب دیا۔ میں نے منع کیا تھا نا تمہیں کہ تم اپنے ہی جاؤ گی۔ جواز صاحب کو آتے دیکھ کر انہوں نے اپنی بات ادھوری چھوڑی۔ کہاں جا رہی ہو سیرت؟ ان کے چہرے کے تاثرات نارمل تھے، جسے دیکھ کر سیرت نے سکون کا سانس لیا، یعنی سدرا بیگم نے ان سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ یونیورسٹی جا رہی ہے، یہ میں بس منع کری تھی، نہ جائے، آج مان آنے والا ہے نا۔ سدرا بیگم کی بات سن کر اس نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ وہ آنے والا تھا تو یہ تو اسے پتا تھا، لیکن آ جائے گا یہ اسے نہیں پتا تھا۔ ارے تو کیا ہو گیا؟ وہ کون سا سارا دن کے لیے جا رہی ہے، جلدی آ جائے گی۔ واپس جاؤ بیٹا۔ ان کی بات پر اس نے شکر کا سانس لیا اور اپنا سر ہلا کر وہاں سے نکل گئی۔ ارسم، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آدھا دن یونیورسٹی میں گزار کر
وہ ارسم کے ساتھ وہاں سے نکل آئی تھی، لیکن اب کہاں جا رہے ہیں یہ اسے نہیں پتا تھا۔ دل عجیب سے انداز میں دھڑک رہا تھا، اسے معلوم تھا جو کرنے جا رہی ہے وہ غلط ہے۔ وہ اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے رہی ہے، لیکن اس کے علاوہ اسے اور کوئی راستہ نہیں دکھ رہا تھا۔ بہت خاص جگہ، اس کا انداز پرسرار تھا۔ اس نے مزید کوئی سوال نہیں کیا تھا، لیکن اچانک اس کے ذہن میں کچھ آیا جو اسے چونکنے پر مجبور کر چکا تھا۔ اس بارے میں تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ ارسم تم مجھے لے کر کہاں جاؤ گے؟ میری تو تم سے شادی بھی نہیں ہو سکتی ہے، میں کسی کے نکاح میں ہوں۔ اس کی بات سن کر ارسم کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ آئی، جسے وہ جلد ہی چھپا گیا تھا۔ گاڑی رکتے ہی اس نے سیرت کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا، جو اس کے ایسا کرتے ہی گاڑی سے اتر گئی۔ سامنے ہی خوبصورت سا بنگلہ بنا ہوا تھا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ اس نے ڈرتے ہوئے نظریں ہر جگہ دھڑائی۔ ارسم تم میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہی ہو؟ یار سیرت، کتنے سوال پوچھتی ہو تم؟ اندر آؤ، پھر کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ اسے خود ہی اندر لے کر آ گیا۔ اس کا سب سے پہلے سامنا شفیق سے ہوا، جو اسے اپنے پیچھے آنے کا کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ اندرونی حصہ باہر سے زیادہ خوبصورت تھا، جہاں ہر چیز کو نفاست سے رکھا ہوا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی سیرت کی پہلی نظر اس شخص پر گئی تھی جو صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ مضبوط جسامت پر اس وقت سفید قمیض شلوار پہنی ہوئی تھی، جبکہ گہری نظر سے وہ اپنے سامنے کھڑی سیرت کو دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے سے ڈر صاف واضح ہو رہا تھا۔ ارسم، یہ کون سی جگہ ہے؟ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ اس نے ارسم کا ہاتھ ہلایا، جس کی وجہ سے اس کی نظریں ارسم کے ہاتھ میں موجود سیرت کے ہاتھ پر پڑی، جس پر اس نے پہلے غور نہیں کیا تھا۔ اس کا ہاتھ چھوڑو، عرش کے کہنے پر اس نے سیرت کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ یہ اب تمہاری عرش ملک، مجھے میرے پیسے دے دو تاکہ میں یہاں سے جاؤں۔ ارسم کے لفظ سنتے ہی جیسے سات آسمان ایک ساتھ اس کے اوپر آ گرے تھے۔ ماں باپ کو دھوکہ دینا، جھوٹی محبت کے نام پر گھر سے بھاگ جانا، یہ سب چیزیں اس نے بہت جگہ پڑھی تھیں، جن کے نتائج ہمیشہ برے ہی نکلتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اسے ارسم پر بھروسہ تھا۔ وہ اسے دھوکہ نہیں دے گا، لیکن